दाढ़ी जो है दिख रहा है आप बताइए। मेरे प्यारे भाइयों, आप जरा दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टूडेंट, सबसे प्यारे तालिब इल्म, ज़मीन पर उलूम सीखने वालों में आपसे बेहतर उलूम किसी का नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको जिस इल्म के लिए मुंतखब किया है उस इल्म का ताल्लुक बराह रास्त ज़ात बारी से, और वो इल्म किसी कहिए कि फ़न के हुसूल या किसी के साथ किसी दौलत के हुसूल के लिए नहीं आप सीख रहे हैं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और उनके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रज़ा के लिए सीख रहे हैं। तो उसी के तनाज़ुर में इस बात को ज़हन नशीन करना चाहिए कि आपके लिए अल्लाह की जानिब से ये एक नेमत है, और नेमत के सिलसिले में खुदावंद कुद्दूस ने ये ज़ाब्ता मुकर्रर किया है कि जब आप उनकी नेमतों के शुक्रगुजार होंगे तो अल्लाह पाक नेमतों को बढ़ाएंगे, और जब नेमतों की नाशुक्री होगी तो फिर अल्लाह ताला नेमत को छीन लेंगे। अब जाहिर है कि शुक्रगुजारी क्या है और नाशुक्री क्या है। शुक्राने नेमत तो ये है कि जिस काम के लिए आप घर से आए हैं वो काम उसको पूरी अंजाम को पहुँचे, उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप अपनी तालीम पर मुकम्मल ध्यान दें, फोकस रखें, असातिज़ा का अदब हो, भाइयों का अदब हो, रहलों का अदब हो, किताबों का अदब हो। ग़ज़िये के हुसूल इल्म में जितनी चीज़ें राह में आती हैं और जिनके इख्तियार करने से ये दौलत आपके लिए मुमकिन बनेगी, हर उस चीज़ को कबूल कीजिए और अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, और जिन चीज़ों से ये दौलत छीनने की खतरात हैं, वो कुफरान नेमत के जितने असबाब हैं उन सब से गुरेज कीजिए। आप मदरसे में बहैसियत तालिब इल्म में, आपको तलब इल्म के लिए भेजा गया है, आप यहाँ आए हैं, घर वालों ने वक्त आपके लिए तय किया है, मुकर्रर किया है, अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, घर वालों को छोड़ छाड़ कर आप मदरसे में पढ़े। अब गौर करें, मदरसे में आप आए हैं तहसील इल्म के लिए, और यहाँ आकर भी आप अगर इस सिलसिले में कोताह पाए हैं और मेहनत आपने नहीं की और नताइज अच्छे नहीं ला सके, तो ईमानदारी से बताएं आपने शुक्राने नेमत किया है या कुफराने नेमत किया है? नेमत की नाशुक्री हो रही है ना। अल्लाह ताला ने चुना, किसी और को भी तो चुन सकते थे ना। आपके और भाई कितने थे, कॉलेज पढ़ रहे थे, स्कूल पढ़ रहे थे, काम पर जा रहे थे, आप ही की कौन सा पेशानी पर लिखा हुआ था कि साहब ये बहुत काबिल आदमी है, ये बहुत सलाहियत बच्चा है, बहुत होनहार है? नहीं, ये अल्लाह ने अपने फज़ल और करम के नतीजे में आपको चुना। कुरान मजीद ने कहा है तुम औरतुल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, आप अल्लाह के चुने हुए बंदे, सिलेक्टेड लोग हैं ना। पूरे आलम की निगाह आप पर टिकी है, ये आपको नहीं दिखती, ये हमें दिखती है, माशरे में रहने वाले लोगों को दिखती है, आपके असातिज़ा को दिखती है। ये दिन रात आपके पीछे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि पूरा आलम आप पर निर्भर है, आप पर निगाह टिकी है। सारी दुनिया आज भी उलमा से जो तवक्को रखती है वो दुनिया के किसी दानिशमंद तबके से तवक्को नहीं रखती, सिर्फ इसलिए कि आपके पास वो विरासत है, वो सौगात है जो जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरासा के पास होती है। इसलिए इस नेमत की कदर कीजिए। मदरसा अख्तरुल उलूम आपका मादर इल्मी है, यहाँ रहकर शब रोज़ को काम में लाइए और एक अच्छे किरदार का हामिल इंसान और मोमिन और एक सालिह सय्यदुल इस्तिदाद आलिम बनने की कोशिश कीजिए। और बस ये ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है उस बेसहारा उम्मत के लिए जिसका इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं। और अगर आपने अपने औकात को बर्बाद किया, ज़ाय किया और आप उनको खातिर में न ला सके, ये बड़ा नुकसान होगा, कुफरान नेमत होगा, और नतीजा ये कि अल्लाह ताला छीन लेंगे और छीन कर फिर आपकी नस्लों को भी महदूद करेगा। वो तलबा जो ज़माने तालिब इल्मी में अल्लाह की इस नेमत
ناشکری کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں، نتائج یہ کہ ان کے یہاں بھی اس طرح کی پھر نعمتوں کا سلسلہ اللہ باقی نہیں رکھتے، اس لیے حساس ہو جائے گی۔ اور دیکھیں ایک بنیادی چیز ہے، یہ بالکل پوائنٹ کی بات ہے کہ ایک وقت ہے، ایک پیریڈ ہے۔ ایگزامپل یہ کہ بچہ جو ہے، بچہ مثال کے طور پر بچہ ہے نا، تو بچہ ہی اچھا لگتا ہے۔ حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے کہ بچہ اگر باپ بننے کی کوشش کرے تو باپ بن جائے، وہ اچھا نہیں لگے گا۔ بندے کو بندگی سجتی ہے، بچے کو بچہ ہی ہونا جمتا ہے۔ آپ ابھی بچے طالب علم، سو طالب علم کردار کے ساتھ رہیں اور اسی کے ساتھ زندگی گزاریں، انشاءاللہ اس کے اچھے ثمرات مرتب ہوں گے۔ اساتذہ کی خدمت کریں اور اپنے اساتذہ کو اپنے لیے ایسا معیار حق قرار دے کر اپنے من کی دنیا میں ان سے چمٹتے رہے کہ نتیجتاً اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور آپ ایک کامیاب شخص کی حیثیت سے ہو۔ میں طلبہ کو، مدرسوں کے طلبہ کو نصیحت کرنے کا اپنے آپ کو کسی صورت اہل ہی نہیں سمجھتا ہوں، مجھ سے ہو بھی نہیں پاتی، اس لیے میں اوٹ پٹاخ باتیں کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات کو ایک بہت کام کی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ توجہ کر لیں۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی ہے، میرے ذہن میں آپ کو سنانے کے لیے کوئی مضمون نہیں ہے، کسی تصنع سے کام نہیں لے رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر لفظ بلفظ صادق ہے، صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ کچھ سنانے کے لیے آپ کو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ اتنے قیمتی ہیں، آپ اتنے قیمتی، میں آپ کو کیا سنا گنہگار آدمی، میری کوئی حیثیت نہیں، آپ ہمارے رسول ہیں۔ ساری دنیا، پیر صاحب نے بڑا پیارا تصور پیش کیا، دنیا جہان کے بڑے بڑے لوگ صبح کرتے ہیں اور ان کی صبح میں ان کے ساتھ مختلف کام جڑے ہوتے ہیں۔ ایک آپ کی بھی صبح ہے، آپ کی صبح ہوتی ہے، اللہ آپ کی جھولی میں اپنا قرآن رکھ دیتا ہے۔ ساری دنیا مختلف زاویوں سے صبح کرتی ہے، آپ اللہ کا قرآن پڑھ کے صبح کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ قیمتی کوئی نہیں ہے، لیکن کب؟ جب آپ اپنی حیثیت پہچانیں، آپ خود کو پہچانیں گے تو بات کریں۔ اس لیے اساتذہ کا ادب، ان کی خدمت، ان کا احترام، مدرسے کا ادب، مدرسے کی ایک ایک اینٹ سے محبت، مدرسے کے ذمہ داران سے محبت۔ ہمارے اکابر و اسلاف کی زندگی میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ مدرسے میں دربار ہوتے تھے نا، دربار تو بہت بڑی چیز ہو گئی تھا، وہ مدرسے میں جھاڑو لگانے والے ہوتے تھے نا، ان تک کا خیال کیا کرتے تھے ہمارے اکابر، تب جا کے وہ بڑے ہوئے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک نام ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو بڑا ہی ہوگا آپ حضرات شیخ الہند کا۔ ہم نے یہ قصہ اپنے حضرت کی زبان سے سنا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی لیاقت میں، صلاحیت میں جیسے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے افق عالم پر جو آفتاب بنا کے چمکایا، اس کے پیچھے ایک بنیادی راز، اور وہ راز تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے شکرانے نعمت سے بڑا کام کیا۔ زمانے طالب علمی میں ہر چیز کو اپنے لیے غنیمت سمجھا، اور جو وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزر سکتا اس کو گزارنے کی ہر ممکن صحیح۔ اساتذہ کی خدمت کو اپنے لیے بہترین نمونے کے طور پر سامنے رکھا۔ چنانچہ ہمارے حضرت نے سنایا کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کے والد تھے منشی اسد رحمۃ اللہ علیہ۔ آخری زمانے میں دارالعلوم دیوبند ان کا قیام ہو گیا تھا، تو مرض الوفات میں ان کو لوز موشن ہوئے، دست ہو گئے، اور اتنے زیادہ ہوئے کہ پاخانہ جو ہے پانی کی طرح بہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، انتقال سے پہلے پاخانہ اتنا زیادہ بہا کہ وہ سب پھیلا ہوا۔ یہ سب منظر تھا گھر میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے اپنے استاد کے یہاں۔ آج تو طلبہ گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں، اساتذہ بیچارے لوٹا لیے پڑے رہتے ہیں، منتظر رہتے ہیں۔ حال تو ایسے جب حالات نہیں ہے، روٹیاں لگا دی گئی ہیں، سہولتیں بہت ہوتی ہیں، منتظمین بیچارے اپنے آپ کو کھپا لیتے ہیں سہولت فراہم کرانے کے سلسلے میں۔ اول تو ایسا ہے نہیں، لیکن کچھ اگر خدمت کے عنوان سے اور ادب کے عنوان سے جو چار ضرورتیں درپیش ہوتی ہیں، اس میں بھی طلبہ کثرت سے کام لیتے ہیں۔ ایک وہ بھی طالب علم تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے جتنے افراد تھے سب پڑے ہوئے لوگ۔ کیا بات کب وہ ابا جان نے پاخانہ کر دیا تو پھر بھنگی کا انتظار کرتے،
شیخ الہند میں کہیں بھنگی کیا کرے گا، بس یوں دونوں آستین چڑھائی اور وہ کوڑے کی بالٹی اٹھائی اور اپنے استاد کے باپ کا پاخانہ اپنے ہاتھ سے یوں اٹھا کے تھا. یہ عمل چل رہا تھا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. انہوں نے جب دیکھا کہ میرا ایک شاگرد میرے باپ کی وہ خدمت کر رہا ہے جو بیٹے بھی اس دور میں نہیں کیا کرتے، تو حضرت کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی، اللہ میرے اس شاگرد کو شیخ العالم بنا دے. حضرت کی دعاؤں کا ثمرہ تھا. کہا تھا نا کسی نے، نہ کتابوں سے نمازوں سے نظر سے پیدا علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگان دین، یہ اللہ والے ہمیں نگاہ بھر کے دیکھتے ہیں محبت کی نگاہ سے. اور یہ کسے دیکھتے ہیں؟ یہ اسے دیکھتے ہیں جو طالب علم دن رات کھپا رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو، لگا پڑا ہے بیچارہ، اثر کے بعد ٹہل لینا چاہیے. صوفی جی آتے پھر بھی کتابیں لگا پڑا، ان سے دل سے دعائیں نہیں کرتی ہیں. نہ بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے، اس کے لیے تو کوئی رات نکالتی. تو گویا یہ وہی طالب علم ہوتا ہے جو شکرانے نعمت سے کام کرتا ہے. اور جو طلبہ کرکٹ کی شوقین ہو جاتے ہیں، موبائل، آج کل تو موبائل بہت بڑی چیز ہوگی، موبائل اپنے طلبہ، اور وہ موبائل رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کو اس کا علم نہیں ہے، محترم صاحب کو اس کا علم نہیں ہے. جی ہاں، آپ کے اساتذہ سے بھی چھپا ہوا ہے، محترم صاحب سے بھی چھپا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ سے بھی چھپا رکھا ہے؟ چھپا سکتا ہے کوئی طالب؟ کوئی آدمی اللہ سے کوئی چیز چھپا سکتا ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری اس نعمت کا ناجائز استعمال کر کے کفران نعمت سے کام لے رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں تو پڑھنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا محروم کر دیا جاتا ہے. کیا مدرسوں میں آنے والے سب طلبہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، سب نہیں پڑھتے. وہی پڑھتے ہیں جو اس نعمت کو اس نعمت پر شکر کرتے ہیں اور اس نعمت کو نعمت سمجھ کر اوقات گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سے بھی مؤدبانہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کی گزارش ہے، یہ وقت آپ کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے. بحیثیت طالب علم آپ کا یہاں رہنا بہت بڑی نعمت ہے، اور آج آپ کی جھولی میں ہونا بڑی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو قرآن کا طالب علم بنایا ہے. اللہ نے آپ کو آزاد ماحول نہیں دیا. آپ کسی کالج کے کسی کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ہم سے پوچھے آپ معاشرے میں رہتے ہیں، کالج اور اسکولوں کے طلبہ آ کر کے شکایت کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں، بیچارے کہتے ہیں مولانا اللہ کے لیے کسی طرح کی شکل بتائیے، نگاہیں محفوظ نہیں رہ پاتی ہے. تڑپتے مچلتے ہیں بیچارے، دن رات پر نگاہی کا سامان ان کے سامنے موجود ہے، نگاہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے. ایک آپ ہے ایسا نورانی ماحول، فرشتوں کا ماحول آپ کو دیا گیا ہے. ہر پل میں کیا ہے خیرات ہے اللہ کی طرف سے، سوغات جتنی چاہے سمجھ لو. اس سب کے باوجود کوئی طالب علم اپنے وقت کو ضائع کرے، سستی سے کام لے، پڑھنے میں اپنے آپ کو جو ہے پیچھے رکھے، اپنی شخصیت کو نہ سمجھے، اپنی حیثیت کو نہ سمجھے اور وہ سست روی کا شکار ہو جائے. ایمانداری سے بتائیں کیا کہیں گے آپ اس کے؟ وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اور جب نعمت کے ساتھ نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، کفران نعمت سے کام لیا جاتا ہے، پھر یہ بات طے ہے کہ اللہ چھین لے. کیا کرتے ہیں؟ اللہ چھین لے. اس لیے بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے. طاعت پر، نیکی پر زندگی گزارے، اپنے آپ کو جدید الاستعداد آدمی بنانے کی کوشش کرے، دھمے دار بندگی بنانا اپنے آپ. اس کی کوشش کرے کہ ایک ایک کتاب آپ کو ازبر ہو، ایک ایک سبق آپ کو ازبر ہو. جو آپ کو کام دے دیا گیا دیوانوں بار آپ اس کے پیچھے چلے، مکمل کمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کریں. امت کو صحیح علماء کی شدید ترین ضرورت ہے. صحیح بات ہے کہ اگر آپ اپنے آپ میں وقت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، صحیح معنی میں اپنے آپ کو اپنے اساتذہ اور کتابوں کے حوالے نہیں کرتے اور اپنے اسباب کے حوالے ان کو نہیں کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ صفر ہو، آپ مدد نہیں ہوتا ہے. بڑی تعداد نکل رہی ہے، کامیاب ہو رہی ہے، مدارس سے نکلتی ہے، میدان میں جاتی ہے، جو کچھ ہے وہ میدان عمل میں آنے کے بعد آپ کے سامنے ہوگا اور آپ بھی محسوس کریں گے کہ ہاں کاش کچھ کر لیتے تو اچھا تھا. اس وقت کو غنیمت سمجھیے، گناہوں سے حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. مدرسوں میں عام بہت سے افراد پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بار دوستی لوٹنے کا بہت ہوتا ہے، دوستیاں لگاتے ہیں طلبہ آپس میں. یہ سب باہر آپ کو بہت موقع دیں گے، اللہ خوب دوست بنائیے گا. اور بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. جب ایک قابل انسان کی شکل میں آپ مدرسے کی چار دیواری سے نکلیں تو لوگ آپ سے دوستی کرتے ہوئے اپنے آپ کو فخر محسوس کریں. وہ آپ سے
پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ کی اس نعمت کا شکر کیجیے. اپنے اساتذہ کی, کتابوں کی, مدرسے کی اور جو بھی چیزیں آپ کے اساتذہ آپ کو سب بتاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, علم و عمل میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ آپ میں سے ہر ایک کو گنگوہی, نانوتوی, مدنی اور کشمیری ان سب کے نقوش پر چلنے والا بنائے, اور ان کی یادیں آپ سے زندہ ہوں, ان کی یادیں آپ سے تازہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان افراد کی شکل میں آپ کو قبول فرمائے. اس گنہگار کا یہ درد تھا, چھوٹا سا معروضات کی شکل میں جو میں نے رکھا. میں نے شروع میں معذرت پیش کر دی تھی. میں کسی صورت اپنے آپ کی اس کا اہل نہیں پاتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ کروں. آپ کا چھوٹا ہوں, آپ کو بہت بڑے لوگ طالب علم میں, آپ کی ڈیمانڈ ہے بڑی, آپ کا مقام ہے. آپ جب تک مدرسے میں ہیں گھر لوٹنے تک آپ راہ خدا کی وہ مسافر ہیں. اگر کسی کو موت آ گئی اور کوئی دنیا سے چل بسا, اللہ کی قسم آپ شہید کی جائیں. آپ وہ ہیں کہ آپ اپنے لیے دعا کریں نہ کریں, دنیا کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعا کرے. آپ وہ ہیں, آپ وہ ہیں, کوئی آپ کا اکرام کرے نہ کرے, آپ درسگاہ سے کمرے سے چلتے درسگاہ کے لیے قرآن پڑھنے جا رہے ہیں, صاحب تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں, فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں, سب قرآن پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ آپ کا اکرام کرے, یہ آپ کا مقام ہے. اگر آپ ہی نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ ایک آدمی خود کو نہ سمجھے تو کس کو سمجھے گا؟ اس لیے اپنی شخصیت کو پہچانے, اپنے وقت کو کام میں لانے کی کوشش کریں, ایک اچھا انسان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تجھے